अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। जनरल बार्टर, मैं तुम्हारे चेहरे पर पैदा होने वाली चमक की वजह अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे जहन में यही ख्याल आया है ना कि चार्जर की रेंज यहाँ तक तो नहीं हो सकती, इसलिए अब अड्डा तो महफूज हो गया, बाकी रहे हम। तो कैमरे में फ्यूल डलवाते वक्त हम तुम इन आलात के माहिर नहीं, इसलिए तुम्हें उसकी सही रेंज का इल्म नहीं है, इसलिए तुम होश हो रहे हो। उसकी रेंज का मुझे अच्छी तरह इल्म है, तभी मैं इधर आ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें इसका तजुर्बा भी करा सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से चार्जर निकाल कर उसने उसका बटन दबाया तो सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। उस बल्ब के जलते ही जनरल बार्टर का चेहरा तारीक हो गया। उसके चेहरे पर मौजूद चमक यकलख्त ख़त्म हो गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए बटन ऑफ किया और चार्जर को जनरल बार्टर की मुखालिफ सिमत वाली जेब में डाल दिया। उसकी रेंज इस कदर है कि साउथ अफ्रीका के आखिरी कोने में भी तुम्हारा ये अड्डा इस चार्जर की मदद से उड़ाया जा सकता है। ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये कि इसका मतलब है कि तुम्हारा जहन इस मुआहदे के बारे में साफ नहीं है, वरना तुम ऐसी बात ना सोचते। इसलिए क्यों ना तुम्हें इस हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया जाए और तुम्हारा ये अड्डा उड़ाकर हम बांसुरी बजाते हुए बोट्सवाना में दाखिल हो जाएं। क्या तुम हमें इन दोनों कामों से रोक सकते हो? इमरान का लहजा आखिर में बेहद तलग हो गया था। ओह नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं हर कीमत पर मुआहिदा पूरा करूँगा, तुम बेफिक्र रहो, जनरल बार्टर ने इंतहाई हरासा लहजे में कहा। इसमें तुम्हारा और तुम्हारी हुकूमत का फ़ायदा है, इमरान ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर बाद कैमरे पहुंच गया और फिर वहां के एक मिलिट्री हवाई अड्डे पर इमरान ने जनरल बार्टर की मदद से फ्यूल भरवाया और हेलीकॉप्टर एक बार फिर फ़िज़ा में बुलंद हो गया। इमरान ने जनरल बार्टर को हेलीकॉप्टर से बाहर भेजने से इनकार कर दिया था, इसलिए ट्रांसमीटर पर हवाई अड्डे के इंचार्ज से बात हो गई थी और वो फ्यूल भरवा कर दोबारा फ़िज़ा में परवाज़ कर गए थे। कैमरे से तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल परवाज़ के बाद इमरान ने एक जंगल के करीब हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया। अब सब नीचे उतर आओ, जनरल बार्टर तुम भी, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा। मैंने तो वापस जाना है, जनरल बार्टर ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन तुम पहले हमारे साथ जंगल तक जाओगे और फिर वहाँ से तुम वापस आओगे, और वरना तो तुम हमें जंगल तक पहुँचने से पहले ही गोलियों से भून डालोगे। जंगल में हम महफूज होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जनरल बार्टर खामोशी से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। जंगल वहाँ से 400-500 गज दूर था। वो सब पैदल उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में दाखिल होकर वो रुक गए। ठीक है जनरल बार्टर, ये लो चार्जर और वो सामने खड़ा है तुम्हारा हेलीकॉप्टर। अब आइंदा के हालात तुम्हारी अपनी सोच पर मुनहसिर हैं। मैंने बहरहाल वादा पूरा कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इस जंगी हेलीकॉप्टर से हम पर फायरिंग की कोशिश की तो फिर हम तुम्हारा मुआहिदा उसी लम्हे ख़त्म कर देंगे। और मेरे पास आपसी मिसाइल मौजूद हैं जो एक लम्हे में तुम्हारे हेलीकॉप्टर को राख का ढेर बना देगा। और जाहिर है हेलीकॉप्टर तबाह होते ही चार्जर भी हिद्दत की वजह से पुश हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा अड्डा। आपस मिसाइल जानते हो क्या होता है? अगर कहो तो अभी नमूना दिखा दूं, अलबत्ता तुम्हें फिर यहाँ से पैदल वापस जाना पड़ेगा, इमरान ने जेब से वो चार्जर निकालते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मैं मुआहिदा पूरा करूँगा, जनरल बार्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। ओके, ये लो चार्जर और जाओ, बाय बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चार्जर जनरल बार्टर के हाथ में पकड़ा दिया। जनरल बार्टर ने जल्दी से चार्जर लेकर जेब में रखा और फिर वापस मुड़कर वो तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। वो सब लोग वहीं खड़े उसे जाता देखते रहे। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद हुआ और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ता हुआ वापस जोहम्बर की तरफ बढ़ने लगा। आखिर इस सारे ड्रामे का मकसद क्या था? क्या हम यहाँ मुआहिदा करने आए थे? जूलिया ने तेज़ और तलख लहजे में बात करते हुए कहा। मिस जूलिया नाफ्टर वाटर, सियाने कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो फिर अकल को काम में लाना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हारा ख्याल है तुमने ये काम अक्लमंदी का किया है, जो सरासर हमाकत है। अड्डा उड़ाकर
اور جنرل بارٹر کو قتل کر کے ہمارا مشن مکمل ہو جاتا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ انچارج اب تک ویپن ہاؤس کو سیل کیے جنرل بارٹر کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے جاتے ہی اس نے سیل کھولی ہوگی اور ڈائنامٹ باکس ہٹا دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور ہاں، کیمرے تک تو وہ درست تھا، تم نے اسے آن کر کے جنرل بارٹر کو دکھایا تھا، جولیا نے کہا۔ باقی ساتھی بھی عمران کی بات سن کر حیران ہوئے کھڑے تھے۔ ارے وہ چارجر تو اب بھی میرے پاس ہے، یہ دیکھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے لمحے اس نے چارجر نکالا اور اس کا بٹن دبایا تو اس پر بلب جل اٹھا۔ اب تو جولیا اور ساتھی اور بھی زیادہ حیران ہو گئے۔ سنو مس جولیا ڈافٹر واٹر، ہم بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے، جنرل واٹر کو قتل کر دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہ ہو سکتا تھا اور ہم اس صحرا سے نکل بھی نہ سکتے تھے کیونکہ سر پر چھاؤنی اور ایئرپورٹ تھا۔ ہمارا ہیلی کاپٹر ایک لمحے میں ہٹ کر دیا جاتا۔ جنرل واٹر جیسے آدمیوں کی نفسیات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کے مقابل ہر چیز کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اس لیے میں نے اسے صرف کسی میں حرکت سے باز رکھنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا، اور تم نے دیکھ لیا کہ وہ یہاں تک کس طرح بے حس و حرکت ہمارے ساتھ چلا آیا، صرف اپنی زندگی کی خاطر۔ اور یہ بھی سن لو کہ جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ اس کی زندگی محفوظ ہے، اس نے کسی معاہدے وغیرہ کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس لیے ابھی دیکھنا چند لمحوں بعد ساؤتھ افریقہ کی آدھی سے زیادہ فضائیہ کے جنگی جہاز اس جنگل اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بوٹسوانا کے پاس تو اتنی فضائی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں روک سکے۔ اس طرح اس کی زندگی بھی محفوظ ہو گئی اور ہمارے جیسے خطرناک ایجنٹوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ بولو کون فائدے میں رہا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم تھا تو پھر؟ جولیا کا چہرہ غصے کی شدت سے پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ وہاں پاکیزہ میں شاید ہماری قبریں دور دور نہیں، یہاں تو ایک ہی بنے گی، کیونکہ تنویر کہیں تو اکٹھے ہونا ہی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تم واقعی پاگل ہو گئے ہو، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جوزف، عمران نے اکثر جوزف کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ یس بوس، جوزف نے چونک کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کی آواز سن کر نیند سے بیدار ہوا ہو۔ پہلے تو اگر مجھے تنویر پاگل کہتا تو تم اس پر چڑھ دوڑتے تھے، لیکن اب آنکھیں بند کیے کھڑے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بوس، اب جوزف دی گریٹ جوزف دی کینچوا ہو گیا ہے، اس لیے بوس اب تو میں صرف مرنے کا انتظار کر رہا ہوں، اس ہاتھی کی طرح جو بوڑھا ہو کر اپنے قبرستان میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کاش میں ڈرم بھر کر ساتھ لے آتا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ جوزف کا لہجہ انتہائی مایوسانہ سا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ بیمار ہے؟ جولیا نے بری طرح چونک کر جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس سے پہلے اسے جوزف کے متعلق خیال ہی نہ آیا تھا۔ ہاں مس جوزف دی گریٹ کی روح بیمار ہو گئی ہے اور روح پر اب شکرالی کی سرخ گیدھوں کو منڈلاتے ہوئے صاف دیکھ رہا ہوں۔ کسی بھی لمحے وہ میری روح پر جھپٹ پڑے گی اور اس کے بعد جوزف دی گریٹ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ وہ جوزف دی گریٹ جس کا نام سن کر شیر اپنی دمی ٹانگوں میں دبا لیتے ہیں، وہ جوزف دی گریٹ جس کا نام سن کر افریقہ کی عورتوں کی آنکھوں میں آسمانی بجلی سی چمک آ جاتی تھی، وہ جوزف دی گریٹ جس کے راستے سے مست ہاتھی، وحشی گینڈے خود بخود ہٹ جایا کرتے تھے۔ جوزف نے اسی طرح انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آخر ہوا کیا تمہیں؟ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کئی دنوں سے شراب نہیں پی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار واقعی جولیا، صفدر اور تنویر تینوں بری طرح اچھل پڑے۔ ان سب کے چہروں پر یقین نہ آنے والی کیفیت تھی۔ کئی دنوں سے شراب نہیں پی ہے؟ جوزف نے؟ او واقعی؟ میں نے سارے سفر میں اس کے ہاتھ میں بوتل نہیں دیکھی، مگر یہ کیسے ہوا؟ ایسا تو ناممکن ہے، جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مس، سچ کہا ہے وچ ڈاکٹروں نے کہ جب موت پر پھیلائے آتی ہے نا تو انسان دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے پروں کے سائے میں آنے کے لیے پسک پڑتا ہے، اور میری زندگی تو شراب کے ساتھ ہے مگر میں پورا کوٹا نہ لے آیا، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ جنگل میں اپنے مطلب کی جڑی بوٹیاں تلاش کر لو، جاؤ، مجھے یہ منہ بسورتے آدمی اچھے نہیں لگتے۔ ایسی جڑی بوٹیاں ضرور ہوں گی جو تمہارا نشہ پورا کر دیں گی، عمران نے اس بار تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں بوس، جوزف دی گریٹ ابھی مرا نہیں ہے، اور جوزف نے آج تک جو کہہ دیا اسے پورا کیا ہے۔ اب میں مر تو سکتا ہوں لیکن مشن کی تکمیل سے پہلے شراب نہیں پی سکتا، جوزف نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
تو پھر منہ کیوں بسور رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوس اب جوزف دی کینچوے کو منہ تو بسورنے دو، آخر کینچوا منہ بھی نہ بسورے تو اور کیا کرے؟ جوزف نے کہا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ باقی ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ جوانا؟ عمران جوانا سے مخاطب ہوا جو خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یس ماسٹر، جوانا نے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ سامنے جو اونچا درخت موجود ہے اس کے ساتھ ہی ایک چشمہ ہوگا، وہاں سے اپنی چھاگل بھر لاؤ اور جوزف کو دو، پھر دیکھو یہ کینچوا کس طرح ببر شیر بنتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بوس، پانی سے کچھ نہیں ہوگا، جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا تیزی سے جنگل کے اندر بڑھ گیا۔ اب کیا ہم یہاں آنے والے جنگی جہازوں کے انتظار میں کھڑے رہیں گے؟ جولیا نے اس طرح چونکتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنی پہلی بات یاد آ گئی ہو۔ میری طرف سے تم بیٹھ بھی سکتی ہو، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم سچ سچ بتاؤ، یہ تم نے آخر چکر کیا چلا دیا ہے؟ جولیا نے اس بار بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کرو، چکر مکمل ہو جائے گا، صرف تھوڑی دیر، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے جوانا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھاگل تھی۔ یہ ایسی چھاگل تھی جو آسانی سے جیب میں رکھی جا سکتی تھی، اور جوانا چونکہ پانی بے حد پیتا تھا اس لیے یہ چھاگل وہ ہر وقت جیب میں رکھتا تھا۔ جوانا نے چھاگل جوزف کی اور بڑھا دی۔ اسے پیو جوزف، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو جوزف نے منہ بناتے ہوئے چھاگل کو منہ سے لگا لیا اور چند لمحوں میں اسے حالی کر دیا، لیکن اس کا منہ اسی طرح بنا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس درخت کے پاس چشمہ ہے؟ کیا تم پہلے سے جانتے تھے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ درخت ہمیشہ چشمے کے کنارے پر ہی اگتا ہے، اس لیے اس کی موجودگی ہی چشمے کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ بوس یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میری روح تندرست ہوتی جا رہی ہے، وہ سرخ گدھیں اڑتی ہوئی دور جا رہی ہیں، جوزف دی گریٹ پھر زندہ ہوتا جا رہا ہے، جوزف نے یکلخ چیختے ہوئے کہا، اور جولیا سمیت سارے ساتھی واقعی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوزف کا تھکا ہوا اور قدرے زرد سا چہرہ تیزی سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم بھی اسی طرح کھلتا جا رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی ہوا بھر رہا ہو۔ ہا 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 ہا، اب جوزف پھر جوزف دی گریٹ بن گیا ہے، ہا 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 ہا۔ اور ہاں مسٹر تنویر، تم نے بوس کو پاگل کیوں کہا تھا؟ جوزف نے انتہائی سخت لہجے میں تنویر کی طرف مڑ کر کہا۔ ارے بس تنویر زخمی ہے اور زخمیوں سے ایسے لہجے میں بات نہیں کیا کرتے، ورنہ میں دوبارہ ان سرخ گدھوں کو کال کر لوں گا، عمران نے کہا تو جوزف نے منہ موڑ لیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ذہنی اور جسمانی ہر لحاظ سے وہی پہلے والا جوزف بن گیا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ چشمہ شراب کا ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، یہ اس درخت کی کرامات ہیں، اسے باشوا کہتے ہیں، باشوا کی جڑوں کا پانی برانڈی سے بھی زیادہ تیز نشہ کر دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک اس کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹوں کی آوازیں اس ٹرانسمیٹر سے ہی نکل رہی تھی، باقی سب چونک کر اس ٹرانسمیٹر کو دیکھنے لگے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، جنرل بارٹر کالنگ اوور، جنرل بارٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس مارتھر اٹینڈنگ فرام ریڈ پوائنٹ اوور، ٹرانسمیٹر سے مارتھر کی آواز سنائی دی۔ مارتھر ویپن ہاؤس کے انچارج سے میری بات کراؤ فوراً اوور، جنرل بارٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر اوور، مارتھر نے کہا، اور پھر چند لمحوں تک ٹرانسمیٹر خاموش رہا۔ اس کے بعد ایک آواز ابھری۔ یس سر، فرینک بول رہا ہوں سر، انچارج ویپن ہاؤس اوور، بولنے والے کا لہجہ مودبانہ تھا۔ ویپن ہاؤس ابھی سیل ہے اوور، جنرل بارٹر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، آپ نے خود ہی حکم دیا تھا اوور، فوراً سیل توڑ دو اور جو ڈائنامائٹ باکس لگایا گیا ہے اسے آف کر دو، اور پھر مجھے اسپیشل R1 فریکوینسی پر رپورٹ دو۔ مارتھر کو یہ فریکوینسی معلوم ہے، وہ کال ملا دے گا اوور۔ یس سر، فرینک نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، جنرل بارٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کا کوئی ساتھی بات کرتا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ٹرانسمیٹر کی سائٹ پر موجود ایک ناب گھمانی شروع کر دی، اور ٹرانسمیٹر پر موجود سرخ اور نیلے رنگ کی دو سوئیاں تیزی سے مخالف سمت میں حرکت کرنے لگیں۔ جب دونوں سوئیاں محسوس ہندسوں پر پہنچی تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ جنرل بارٹر اوور،
عمران نے تیز لہجے میں کہا، یس جنرل بارٹر اسپیکنگ. تمہیں میری اسپیشل فریکوینسی کا کیسے علم ہوا؟ اوور. دوسری طرف سے جنرل بارٹر کی حیرت بھری آواز سنائی دی. میں نے اپنا اسپیشل ٹرانسمیٹر ریڈ پوائنٹ کی محسوس فریکوینسی پر پہلے ہی سیٹ کیا ہوا تھا، اس لیے تم نے جیسے ہی ریڈ پوائنٹ پر کال کی وہ میرے ٹرانسمیٹر پر ہی سنائی دینے لگی. اور جنرل بارٹر، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اڈہ خالی کرنے کا حکم دیتے تاکہ معاہدہ مکمل ہو جاتا، لیکن تم نے اڈہ خالی کرنے کی بجائے ڈائنامیٹ ہٹانے کے احکامات دیے ہیں. اوور. عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا. ہاں تم انتہائی احمق آدمی ہو پاکشاہی ایجنٹ. میں نے یہ معاہدہ صرف اپنی جان بچانے کی غرض سے کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری جان ساؤتھ افریقہ کے لیے کس قدر قیمتی ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں ایسا معاہدہ کرتا؟ میرے جیتے جی نیمبیا کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نیمبیا کے حقیر سیافام کیڑے آزاد ہو کر ہمارے سامنے سر اٹھا کر چلے؟ ان کے مقدر میں غلامی لکھی ہوئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی. یہی ریڈ پوائنٹ ہی تم دیکھنا ان حقیر کیڑوں کی موت کا باعث بنے گا. میں نیمبیا میں ایسا قتل عام کراؤں گا کہ ان حقیر سیافام کیڑوں کو پھر زندگی بھر یہ جرت نہ ہو سکے گی کہ ہم سفید فاموں سے آزادی کا تصور بھی کر سکیں. اور سنو، میں اب محفوظ مقام تک پہنچ گیا ہوں، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ڈائنامٹ وائرلیس چارجر بھی میری جیب میں ہے، اس لیے تم اب ڈڈے کو بھی تباہ نہیں کر سکو گے. اور اگر ایک اور لمحہ تمہاری کال نہ آ جاتی تو میں وائرس ایئر مارشل نکلسن کو آرڈر دینے ہی والا تھا، اور تم چاہے بوٹسوانا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤ بچ نہ سکو گے. میں تمہاری خاطر پورے بوٹسوانا پر بموں کی بارش کر دوں گا. بوٹسوانا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی فضائیہ کا راستہ روک سکے، اور اب بھی میں ایسا ہی حکم دوں گا. نہ صرف تم بلکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہارے پسماندہ ملک پاکستان پر بھی قیامت توڑ دوں گا. کافرستانی حکومت میں ایسے آدمی موجود ہیں جو میرے حکم پر اسرائیل کے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے، اور پھر اسرائیل کے خوفناک میزائل تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اوور. جنرل بارٹر نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا جنرل بارٹر کہ تم کس قدر گھٹیا اور کمینے آدمی ہو، اور تم کیوں معاہدہ کرنے پر مجبور ہو. پھر بھی میں نے معاہدہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں تمہارے اڈے میں موجود بے شمار انسانوں کی ہلاکت نہ چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اتنی مہلت بھی دی. اب تمہارے آدمیوں کی ہلاکت میری وجہ سے نہ ہوگی بلکہ یہ تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی. میں اس سے بری الذمہ ہوں، لیکن اب تم نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کا قتل عام کرایا ہے، اور اس کے باوجود میں شاید تمہیں زندہ چھوڑ کر واپس چلا جاتا، لیکن میرے ملک کے خلاف اپنی گھٹیا خیالات کا اظہار کر کے تم نے اپنے اڈے کے ساتھ ساتھ اپنی موت بھی مقرر کر لی ہے. اب جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں ہے میں واپس نہیں جاؤں گا. اور سنو، اپنے وائس ایئر مارشل کو حکم دینے سے پہلے ایک بار پھر ریڈ پوائنٹ پر کار کر لینا، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف سے معاہدہ توڑنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اوور اینڈ آل. عمران نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر تیزی سے ناپ گھمائی اور دوبارہ پہلے والی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی. چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں. ہیلو ہیلو جنرل بارٹر کالنگ ریڈ پوائنٹ. اوور. ٹرانسمیٹر سے جنرل بارٹر کی چیختی ہوئی آواز نکلی، لیکن بار بار یہ فقرہ دہرانے کے باوجود ٹرانسمیٹر سے دوسری آواز سنائی نہ دی تو ٹرانسمیٹر یکلخت خاموش ہو گیا. عمران نے بجلی کی سی تیزی سے بٹن آف کیا اور ایک بار پھر ٹرانسمیٹر کی ناپ گھمانی شروع کر دی، اور پھر اسے ایک اور محسوس فریکوینسی پر ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹرانسمیٹر سے جنرل بارٹر کی تیز آواز دوبارہ نکلی. ہیلو ہیلو جنرل بارٹر کالنگ ملٹری بیس 33. اوور. جنرل بارٹر بری طرح چیخ رہا تھا. یس سیکنڈ کمانڈر پامر اٹینڈنگ سر. اوور. ٹرانسمیٹر سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی. مارش اینتھونی کہاں ہے؟ اس نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اوور. جناب، مارش اینتھونی تو آپ کے حکم پر جنگی ہیلی کاپٹروں کو لے کر ریڈ پوائنٹ پر گئے تھے، لیکن ان کے ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد میں سیکنڈ ان کمان ہوں. میں نے ان کا انتقام لینے کے لیے جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھیجے، لیکن سوائے 103 فکری ہیلی کاپٹر کے باقی بھی تباہ ہو گئے. وہ ہیلی کاپٹر واپس کیمبرے کی طرف گیا تو آپ اس میں سوار تھے، اس لیے میں نے مزید آپریشن روک دیا تھا سر. اوور. دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا. او اچھا، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے، سنو، ریڈ پوائنٹ کال کا جواب نہیں دے رہا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کال کیا تو وہاں سے جواب ملا تھا. تمہارے پاس وائڈ رینج چیکنگ نظام ہے کیا؟ وہاں کوئی واقعہ تو تم نے مارک نہیں کیا؟ اوور. جنرل بارٹر نے کہا، سر ریڈ پوائنٹ تو تباہ ہو چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے اچانک وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر دھماکوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا.
ریڈ وائنڈ آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا ہے سر. میں نے ابھی ہیڈ کوارٹر کال کر کے یہ اطلاع دی ہے سر. وہاں تو کچھ نہیں بچا بلکہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے سر. انتہائی خوفناک تباہی ہوئی ہے سر. اوور. پامر نے جواب دیا. او یہ کیسے ممکن ہے؟ چارجر تو میرے پاس ہے. پھر ویپن ہاؤس کیسے تباہ ہو گیا؟ چارجر کا بلب ابھی تک کاشن دے رہا ہے. کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جنرل بارٹن نے ایسے چپتے ہوئے لہجے میں کہا جیسی چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی جسم سے نکلی چلی جا رہی ہو. چارجر؟ کون سا چارجر جناب؟ ویسے میں درست کہہ رہا ہوں سر. ڈوگو فائٹرز کا ہیڈ کوارٹر ریڈ وائنڈ مکمل تباہ ہو چکا ہے. اب وہاں سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں بچا. اوور. پامر کی آواز سنائی دی تھا اور اوپر موجود پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے. عمران نے ان کی سپیڈ تیز کی اور چند لمحوں بعد ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لیا. کچھ بلندی پر جانے کے بعد اس نے اس کا رخ موڑا اور تیزی سے کچھ دور کھڑی ایک ہیلی کاپٹر پر غوطہ مارا. اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے ہیلی کاپٹر میں نصب میزائل سیکشن کا بٹن پریس کر دیا. دوسرے لمحے نیچے دھماکہ ہوا اور وہ ہیلی کاپٹر آگ کے بڑے سے شعلے میں تبدیل ہو گیا. تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا عمران اب تیسرے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا اور تیسرا بھی میزائل کی زد میں آ کر ختم ہو گیا. اسی لمحے چوتھا اور آخری ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا. شاید اس کے پائلٹ نے خطرے کو بھانپ لیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ عمران کے لیے خطرہ بنتا، عمران نے مشین گنوں کا فائر کھول دیا کیونکہ میزائل فائرنگ کے لیے اسے اس کے اوپر جانا پڑتا، جبکہ دوسرا پائلٹ ظاہر ہے اسے موقع ہی نہ دے سکتا تھا. فائرنگ بیک وقت دونوں طرف سے ہوئی. دوسرے پائلٹ نے بھی عین اسی وقت وہی فیصلہ کیا تھا جو عمران نے کیا تھا.